वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे जो ख़वातीन कैदियों के हवाले से हुकूमती फ़ैसला सामने आया है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इजलास के दौरान ये हिदायत जारी की हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2020 के एक हुक्मनामे के तहत इस वक्त मुल्क भर में जो सज़ा याफ्ता और ज़ेर समात मुकदमों में कैद ख़वातीन हैं उनकी फौरी रिहाई के लिए इंतज़ामात किए जाएँ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म का ये कहना था कि ऐसी ख़वातीन कैदी जिनकी बकिया सज़ा 3 साल से कम मुद्दत की है और वो महज जेलों में इसलिए बंद हैं कि वो जुर्माना अदा नहीं कर सकती या उनकी रिहाई के लिए हुकूमत खुद जुर्माने की अदायगी का बंदोबस्त करेगी। इसी हवाले से वज़ीर आज़म ने बैतुल माल और जो बाकी सोशल वेलफेयर के महकमे हैं उनको फंड्स की फराहमी की हिदायत दे दी हैं। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी साहिबा के मुताबिक वज़ीर आज़म ने जो गैर मुल्की ख़वातीन कैदी हैं जिनमें सज़ाए मौत की कैदी भी शामिल हैं उनके हवाले से भी रिपोर्ट तलब की है ताकि इंसानी बुनियादों पर उनके केसेस को भी निपटाया जा सके। और इसी तनाज़ुर में इंसानी हकूक़ की वजारत को जेल रिफॉर्म्स की तैयारी और उनके नफाज के लिए एक टाइमलाइन बनाने के लिए भी कहा है। अप्रैल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने जिस्मानी या दिमागी इमराज के जो शिकार कैदी हैं 55 साल या उससे ज़ायद उम्र के जो अंडर ट्रायल कैदी हैं और उसके साथ साथ नाबालिग माइनर और ख़वातीन कैदियों की रिहाई के लिए अहकामात जारी किए थे। इस सारे इशू के ऊपर बात करने आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब, ये सीनियर माहिर कानून हैं और रहनुमा तहरीक इंसाफ, और सारा बिलाल साहिबा, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। अली ज़फ़र साहब, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप इस सारे इशू के अंदर हुकूमत के साथ काम करते रहे हैं, वज़ीर आज़म के साथ यू बीन वर्किंग ऑन दिस इशू, तो सर ज़रा हमें तफसील से बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ इजलास के अंदर क्या फ़ैसला किया गया और कितनी देर से हुकूमत इस पे काम कर रही थी। कल तो ऑब्वियसली सिर्फ फाइनल अनाउंसमेंट थी जिसका प्रोबेबली हम लोगों को बताया गया। आज से कोई 4 या 5 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे बुलाया था और कहा था कि हमारे इस वक्त जो एक मेजर ह्यूमन राइट क्राइसिस है, इंसानी हकूक़ का क्राइसिस है, एक बहुत बड़ा तूफ़ान है, वो ये है कि हमारे जेल पूरे पाकिस्तान में बहुत कम हैं और उसमें कैदियों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। एक एक कमरे में जहाँ सिर्फ 5 लोगों ने सोना होता है या रह सकते हैं, वहाँ 20-20 लोग ठहरे हुए हैं। तो ये एक जुडिशल प्रिजन रिफॉर्म की ज़रूरत है हमें। आप इसकी कमेटी बनाएं और इसको हेड करें और उसके तहत एक रिफॉर्म पैकेज दें जो मैं काबीना में लेके जाना चाहता हूँ। तो उसके बाद हमने एक कमेटी बनाई और कमेटी में जितने होम इनफैक्ट इंटीरियर सेक्रेटरी से लेके और जितने प्रोविंसेस के होम सेक्रेटरीज थे और जितने भी रेलेवेंट लोग थे सिविल सोसाइटी के और जो स्टेक होल्डर्स थे उनको कमेटी में शामिल किया गया और इसकी डिलिब्रेशंस होती रहीं। को 3-4 महीने सारे डेटा कलेक्ट किए गए, सारी इन्वेस्टिगेशंस की गई, विजिट किए गए जेलों के, और फिर हमने एक फाइनल रिपोर्ट बनाई और वो रिपोर्ट इस तरह थी कि उसमें कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स थे, यानी जो इमीडिएट करने वाली बातें हैं, फौरन करने वाली बातें हैं, और कुछ मीडियम टर्म जो कि 6 महीने और 1 साल में होने वाली हैं, और कुछ रिफॉर्म्स ऐसी थी जो कि लॉन्ग टर्म है 2 साल की। कैबिनेट में वो जब पेश किया गया तो कैबिनेट में उसको यूनानिमस अप्रूवल मिला, सब पूरी कैबिनेट ने उसको वोट किया कि ये आप इसको इम्प्लीमेंट करें, इस रिफॉर्म की जो रिकमेंडेशंस हैं कमेटी की रिफॉर्म के लिए। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया कि मैं अपने नीचे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन करूँगा। तो पहली जो इसकी स्टेप ये थी जो कल आपको अनाउंस की गई, वो ये थी कि जो विमेन प्रिजनर्स हैं या जुवेनाइल्स हैं, यानी कि बच्चे हैं और औरतें हैं जो कि अंडर ट्रायल हैं, यानी कि जिनके केसेस अभी फैसला नहीं हुआ लेकिन केसेस चल रहे हैं और वो किसी वजह से छोटे क्राइम्स में या मीडियम क्राइम्स में वो जेल में ही पड़े हैं, चाहे फाइन ना दे सकें या वकील तक ना पहुंच सकें या वैसी उनकी बेल रिजेक्ट हो गई हो,
تو ان کے لیے انہوں نے کہا اقدامات کریں اور ان کو فی الفوراً بیل پہ رہا کیا جائے. تو یہ ایک پہلی سٹیپ تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو سیکنڈ سٹیپ تھی، انہوں نے کہا کہ جو جن کے خلاف سزا ہو چکی ہے اور ان کی بہت کم مدت رہ گئی ہے لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ پیمنٹ کریں، تو وہ پھر ان کو بھی ریلیز کیا جائے، کیونکہ صرف غربت کی وجہ سے آپ جیل میں رہیں یہ بھی ایک آئین کے خلاف بات ہے. تو وہ بھی، اس کو بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو بھی آپ فوراً ان کو بھی ریلیز کریں. اب جو پرزن ریفارم ہے اس کے بارے میں بڑی اہم باتیں ہیں جو آگے جا کے آپ کو سلولی نظر آئیں گی، لیکن اب میرا خیال ہے ہر ہفتے یا 10 دن سر اس پہ اگر ہم تھوڑی ذرا یہ جو فیصلہ ہے کل کا، اگر اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیں تو پھر اگلا جو پریزن ریفارم ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. سارا بلال، آپ کافی عرصے سے ایسے ایشوز پہ آبویسلی کام کرتی رہی ہیں، یو آر رننگ این آرگنائزیشن آلسو. یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں یہ جو فیصلہ ہے جو کل ہمارے سامنے آیا، یہ کتنا اہم ہے اور اس سے کتنا فرق پڑے گا؟ تھینک یو عارفہ، تھینک یو بیرسٹر ظفر. ایکچولی یہ جو فیصلہ ہے پرائم منسٹر کا کل، یہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر عمل کرنے کا فیصلہ ہے کی ڈائریکشن ہے جو کہ بہت اہم ہے. اب آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر 5 مہینے ہو گئے ہیں جب سے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا جس کے تحت یہ تمام فیمیل پرزنرز جن کیٹیگریز میں بیرسٹر ظفر نے مینشن کیا ہے ان کی رہائی کا آرڈر دیا گیا تھا، وہ ابھی تک پروسیس نہیں ہو پایا. سو ہمیں امید ہے کہ کیونکہ پرائم منسٹر نے اس کا ڈائریکٹلی کاگنیزنس لی ہے اور ڈائریکشن دی ہے، تو اب جو تمام صوبے ہیں، چاروں صوبوں میں ان عورتوں کی رہائی کا پروسیس سپیڈ اپ کیا جائے گا. سو سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ عورتیں جن کو 5 ماہ پہلے یہ ریلیف دی گئی تھی، اب ہمیں امید ہے کہ وہ اب ان کو ریلیف ایکچولی دی جائے گی. جی علی ظفر صاحب، سر یہ جو سارا بلال نے بات کی ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز یہی ایشو ہمارے ملک میں رہتا ہے کہ فیصلے کر دیے جاتے ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ہماری کیپیسٹی کم ہوتی ہے. تو سر کہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ جیسے اب ذکر کیا وزیر اعظم صاحب کے بھی فیصلے کے اندر ہے کہ جو ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں جیسے بیت المال، انہوں نے فنڈز ریلیز کرنے ہیں، اس کے بعد یہ خواتین ریلیز ان کو جیل سے رہائی ملے گی. تو اس طرح کے جو کام ہیں جن کے اندر بیوروکریسیز انوالوڈ ہیں، ان میں اتنی تاخیر ہو جائے کہ یہ اب رہائی ہوتے ہوتے اور چند مہینے گزر جائے. جی دیکھیں، اسی لیے یہ کل اجلاس میں یہ بات بالکل ہوئی تھی، ایک ڈسکشن ہوئی تھی کہ یہ بڑا ٹائم لگ جائے گا کیونکہ جو فائنز دینے والے ہیں اس میں اگر ہم بیوروکریٹک پروسیس میں پڑھے تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے 4-5 مہینے لگ جائیں. تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ نہیں، چونکہ یہ فیڈرل حکومت کے پاس ہی بیت المال کا جو ہے اس کو ڈسپرس کرنے کی اختیارات فیڈرل حکومت کے پاس ہیں اور پرائم منسٹر صاحب اس کو ڈائریکٹلی ڈیل کر سکتے ہیں قانون کے تحت. تو اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں خود ہی اس کو ایگزامن کروں گا اور امپلیمنٹ کروں گا، اور اس کے لیے انہوں نے ٹیوزڈے کو یعنی کہ منگل کو اگلے ہفتے انہوں نے مجھے ڈائریکشن دی ہیں اور منسٹر جو ہیں شیریں مزاری ان کو ڈائریکشن دی ہیں کہ ہم بیٹھ کے اس کو امپلیمنٹ کر کے رپورٹ دیں کہ یہ سارا جو ڈائریکشن ہے وہ کیا صوبے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اگر فائن ہے تو وہ بیت المال سے نکلے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں چونکہ یہ ایک انسانی حقوق کا معاملہ ہے اور یہ بڑی دیر سے ایک ایشو ہے، اور انفیکٹ اس میں رپورٹ بھی آ چکی ہیں اور سپریم کورٹ کا ججمنٹ بھی ہے، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ بڑی جلد اس کا فیصلہ ہوگا. اور اسی طرح اور جتنی جوڈیشل ریفارمز ہیں جس میں بڑی اہم باتیں ہیں وہ بھی آپ کو آگے جا کے ہم آگاہ کرتے رہیں گے. اگر آپ اس پہ دیکھیں گی، جب نوٹس کریں گی کہ اس پہ بھی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. مسئلہ ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ رپورٹس بہت آئی ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ پرائم منسٹر کے نیچے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے بالکل ڈائریکٹلی انڈر یہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا پورے پریزن ریفارم کو.
تو یہ بہت بڑی بات ہے میرا خیال ہے. بالکل ورنہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ دیا جاتا ہے بیوروکریسی پہ یا ریسپیکٹیو منسٹریز پہ یا ریسپیکٹیو پروونسز پہ, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اب یہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر صاحب کے نیچے ہی ہے. اور اس میں ایک اور آپ چیز دیکھیں گی جو آگے جا کے ڈیولپمنٹ ہوگی, کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری فورن جو ایجنسیز ہیں وہ بھی تیار ہیں اس میں مدد کرنے کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم یا ڈیش بورڈ بنایا جائے گا. اس ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کے ذریعے آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چلتا رہے گا کہ کتنے انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں, کتنی ویمن پرزنرز ہیں, کتنے جوینائلز ہیں, اور ان کو کیا کیا سہولیات مل رہی ہیں جو ان کی فنڈامنٹل رائٹ ہے. کیونکہ پرزن کا جو کانسیپٹ ہے, آپ کو میں بتاؤں, اور سارا اسے ایگری کریں گے, تو بہت دیر سے کام کر رہی ہیں. پرزن کا جو کانسیپٹ ہے وہ سمپلی یہ نہیں ہے کہ آپ سزا دے دیں اور لوگوں کو ادھر ہی بند کر دیں, بلکہ پرزن کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ ریفارم کریں, آپ ان کو سکھائیں, پڑھائیں, لکھائیں, بہتر انسان بنا کے باہر نکالیں, تاکہ وہ ایک سوسائٹی میں اپنا مقام بنا سکیں ایک بار انہوں نے اپنی سزا کاٹ لی. یہ پریزن کا مین مقصد ہے جو ہمارا. ناظرین, یہاں پہ ہم لیں گے ایک سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے دو مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں بیرسٹر علی ظفر صاحب سے اور سارہ بلال صاحبہ سے, اور ہم بات کر رہے ہیں جو کل وزیر اعظم صاحب نے خواتین قیدیوں کے حوالے سے فیصلے کیے ہیں. سارہ, یہ بتائیے گا کہ حکومت نے فیصلہ تو کر دیا ہے, تاخیر سے کیا, اب بھی تھوڑا وقت لگے گا, پر what sort of numbers are we talking about اس فیصلے سے, جو ٹوٹل ایک تو ہمیں بتائیں کہ خواتین قیدی کتنی ہیں اس وقت پاکستان کے مختلف جیلوں کے اندر, اور ان میں سے کتنوں کی زندگی یا جو ان کی قید ہے اس کے اوپر فرق پڑے گا اس فیصلے سے. عارفہ, ٹوٹل پاکستان کی جو فیمیل قیدی ہیں ان کی تعداد ہے 1121, so 1121, اور ان کے اندر سے 66.7% انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں, which is around 748 انڈر ٹرائل پرزنرز. مطلب کہ 750 خواتین قیدی جو ہیں, تقریباً آدھی جو قیدی خواتین ہیں وہ سب انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں. ابھی تک سزا نہیں ہو چکی, ان کے ابھی مقدمے چل رہے ہیں. سو اگر آپ اس کو دیکھیں کہ پاکستان میں ہماری جیلیں جو ہیں ان کے اندر 113% سے زیادہ, آلموسٹ 117% تک اوور کراؤڈنگ کا ہمارا ریٹ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے پروونشل بجٹس میں جو سٹریس ہے ان ٹرمز آف لمیٹڈ ریسورسز ہیں, ان کو جیلوں کے اوپر اسپینڈ کرنے کا بجٹ لمیٹڈ ہوتا ہے. سو مشکلات اور جو سسٹمک پرابلمز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. اس صورتحال میں دا بیسٹ کورس آف ایکشن از کہ آپ اپنی لمیٹڈ ریسورسز کو میکسیمائز کریں. سو یہ جو فیصلہ آیا کل پی ایم ہاؤس سے کہ ہم ان عورتوں کو رہا کریں گے انڈر دا سپریم کورٹ ڈائریکشن, یہ بہت اہم فیصلہ ہے ان ٹرمز آف مینیجنگ یور فیمیل پریزن پاپولیشن اوور آل جو پاکستان کی قیدی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں, 2018 میں پاکستان واز رینکڈ ایز اے 6th موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ فار ویمن, یعنی کہ سب سے خطرناک ملک ان ٹرمز آف ٹریٹمنٹ آف ویمن. اس کے بعد ورلڈ بینک کے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ 1 in 3 women are victims of domestic abuse. So when you see then کہ prison میں ٹرانسلیٹ کریں وہ اسٹیٹسٹکس, تو آپ دیکھیں گے کہ 1 in 4 women are kept in a prison away from their home district. ہمارا قانون تو یہ کہتا ہے کہ آپ عورتوں کو علیحدہ رکھیں گے. سارا, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی جتنی عورتوں کی پاپولیشن ہے اس میں سے ہر 4, مطلب کہ 1 in 4, یعنی کہ 4 میں سے ایک عورت جو ہے وہ نہیں, they are victims of domestic abuse, right? So I mean, جب آپ کہتے ہیں کہ جی فیمیل عورتیں جو قیدی ہیں اور جو میل پاپولیشن ہے قیدیوں کی, ان میں فرق کیا ہے؟ عورتیں جو قیدی ہیں are a more vulnerable group. ان کے جو جرائم ہیں, ان کے جو اختیارات ہیں مقدمہ لڑنے میں, ان کے پاس جو ریسورسز ہیں, ان کی جو نیڈز ہیں پریزنز میں, وہ بہت فرق ہے آدمیوں سے. اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب آپ عورتوں کو قید کرتے ہیں
اور عورتیں جو کہ 1 in 3 are victims of abuse themselves, تو ان کو جب آپ قید کرتے ہو تو آپ ان کے بچوں کو ساتھ قید کر رہے ہوتے ہو جن کے لیے آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ان کو ایجوکیشن دینی، ان کو نرسریز پرووائڈ کرنی، ان کو وہ ماحول پرووائڈ کرنا جو ہمارے قانون میں ہے. پھر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ عورتیں اپنے جو بچے ان کے بالغ بچے ہیں ان سے دور رہتی ہیں. سو دا ہول فیملی سسٹم گیٹس افیکٹڈ. یہ جو عورتیں رہا ہوں گی انڈر دا پرائم منسٹرز ڈائریکشن، یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے بیکاز اٹ ول ہیو اے پروفاؤنڈ امپیکٹ on a vulnerable section of the prison population. بالکل صحیح. علی ظفر صاحب، سر یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے بعد حکومت نے ان ایشوز کے اوپر کام کرنا شروع کیا، تو سر اس کے اندر تو جو دماغی مریض ہیں، اگر قیدی ایسے ہیں جن کو کسی قسم کا کوئی مرض ہے، تو ان کے حوالے سے بھی احکامات تھے. کیا وہ اب آپ کے میڈیم یا لانگ ٹرم گولز میں آتے ہیں، یا اس کے اوپر بھی کوئی ہمیں جلد ہی فیصلہ سننے کو ملے گا؟ جی عارفہ، پہلے تو میں بتاؤں کہ یہ جو پریزن ریفارم کمیٹی کا کانسیپٹ تھا اور جو شروعات ہوئی یہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے تھیں، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے سے کو ایک طرح سے ایک امپیٹس مل گیا، ایک بہتری تیزی آ گئی اس میں. مگر یہ جو آپ سیکنڈ فیز میں آپ بات کر رہے ہیں، یہ بھی ایک امیجیٹ گول ہے، یعنی فوراً گول ہے شامل ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں جن کی ایج زیادہ ہو گئی ہے، جن کی عمر زیادہ ہے، یا جو بیمار ہیں یا ان کو کوئی ڈسیبلٹی ہے، تو وہ ان کو بھی نیکسٹ اسٹیپ میں، اور وہ انڈر ٹرائل ہیں، ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا کیسوں کا، تو پھر ان کو بھی رہا کرنے کی نیکسٹ اسٹیپ ہوگی. اور یہ بھی آپ جلد دیکھیں گی، کیونکہ آپ دیکھیں انڈر ٹرائل کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے. انڈر ٹرائل کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ابھی آپ کو سزا نہیں ہوئی، ابھی آپ کی ٹرائل ہے، اور ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ انوسنٹ ہیں، آپ نے ابھی جرم آپ کے خلاف ثابت نہیں ہوا، اور ہو سکتا ہے ٹرائل کے بعد آپ کے خلاف فیصلہ نہ بھی آئے. ہو سکتا ہے عدالت آپ کو کہے کہ آپ کے خلاف جو جرم جو ایلیگیشن تھی وہ ثابت نہیں ہوئی، تو آپ کو کیوں رکھا جائے جیل میں ایک چھوٹے سے کرائم کے لیے جس کی 3 سال سزا ہے. کیس آپ کا 2 سال چلنا ہے یا 3 سال چلنا ہے، تو 3 سال تو آپ نے ویسے ہی جیل میں سزا کاٹ لی جو آپ کو فائنلی سزا ہونی بھی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کیسوں میں آپ کو ایکویٹل ہو جاتا ہے، آپ کو سزا نہیں ہوتی. تو یہ اس لیے ہم انڈر ٹرائل کی طرف پہلے دیکھ رہے ہیں کہ انڈر ٹرائل پرزنرز جو ہیں، جو بہت زیادہ پاپولیشن، یعنی میجورٹی جو پرزنرز کی ہے جیلوں میں، وہ انڈر ٹرائل ہیں. اور اس کی وجہ سے جیلوں میں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ بہت زیادہ تعداد ہے. اگر جیل میں 100 کی کیپیسٹی ہے تو آپ کے 400 لوگ بیٹھے ہیں اندر. سونے کی جگہ نہیں ہے، کھانے کی جگہ نہیں ہے، واش رومز کی جگہ نہیں ہے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں، یہ صرف تب آپ کر سکتے ہیں سالو جب سب سے پہلے آپ پاپولیشن جو ہے آپ کی اس کو کم کریں. اور اس کو کم کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انڈر ٹرائل پرزنرز، ویمن، عورتیں ہو گئیں، بچے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، جو لوگ بیمار ہیں وہ ہو گئے، ان کو سب سے پہلے آپ بیل پہ رہا کریں تاکہ آپ کی پاپولیشن بھی کم ہو اور ایک آپ جو انسانی حق ہے وہ ان کو آپ دے سکیں. تو یہ آپ سٹیپس دیکھیں گی. پہلے آپ کو عورتوں اور بچوں کا نظر آئے گا، پھر آپ کو نیکسٹ سٹیپ میں جو زیادہ عمر کے ہیں یا جو بیمار ہیں ان کو رہائی کا آئے گا. اور اس کے بعد پھر آپ کو تیسری ریفارم آئے گی جو پیٹی اوفینسز ہیں، جو بیمار بھی نہیں ہیں، جو لوگ ہیں لیکن ان کے اوفینسز جو ہیں، جو ان کے جرم ہے جس کے ان کے خلاف جو عائد کیا گیا ہے، جس کے لیے وہ ٹرائل کر رہے ہیں، وہ اس کی سزا 2 یا 3 سال ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سکے. اور پھر نیکسٹ سٹیج پہ وہ لوگ آئیں گے جن کو سزا ہو چکی ہے، بہت کم سزا رہ گئی ہے، لیکن وہ اپنی پیمنٹس نہیں کر سکے، پیسے نہیں دے سک رہے کیونکہ وہ غریب ہیں اور اتنا پیسہ نہیں ہے ان کے پاس کہ اپنے فائن دے سکے، تو ان کا بھی فائن دے کے ان کو بھی رہا کیا جائے گا. یہ امیجیٹ سٹیپس ہیں جو کہ پریزن ریفارم کمیٹی نے ریکمینڈ کیے تھے اور جو کیبنٹ نے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب، بہت بہت شکریہ سارہ بلبہ، آپ دونوں نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے PTA کی
اور جو تازہ ترین فیصلہ سامنے آیا ہے کچھ ایپس جو ہے ان کو بین کرنے کا پاکستان میں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اب پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کے اندر 5 کے قریب لائیو سٹریمنگ اور ڈیٹنگ کی جو اپلیکیشنز ہیں ان کو بین کیے جانے کا جو حکم آیا ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق دنیا بھر کے اندر جو ایک بہت مقبول ایپ ہے ٹنڈر، اس کے سمیت 4 اور اپلیکیشنز پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ان ایپس کا جو غیر اخلاقی مواد ہے. پی ٹی اے کے مطابق ان اپلیکیشنز کے ذریعے سٹریم ہونے والے کانٹینٹ کے جو منفی پہلو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام جو ایپس ہیں ان کے متعلقہ انتظامیہ کو علیحدہ نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور ان کو ڈیٹنگ سروس یعنی کہ میل جول کے حوالے سے جو وہ خدمات فراہم کرتے ہیں اس مواد کو ہٹا کر اپنا تمام کانٹینٹ پاکستانی قوانین کے مطابق ڈھالنے کا حکم دیا گیا ہے. تاہم جب متعلقہ ایپس کی انتظامیہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو ان کو فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ خلجی صاحب. یہ ایک ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. ویلکم ٹو دی شو اسامہ. جی اسامہ، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ ایک دم فیصلہ جو ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے تو اٹس کم آؤٹ آف دا بلو. آپ لوگ جو ایسے ایشوز کو فالو کرتے ہیں، کہ آپ کو اندازہ تھا کہ پی ٹی اے کو یہ خیال آیا ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ایپس کو یہاں بند کر دیا جائے یا جو ان کا کچھ جو کانٹینٹ ہے جو آبجیکشنیبل ہے اس کو بند کر دیا جائے؟ تھینک یو عارفہ. دیکھیں، اگر پاکستان میں ہم دیکھیں تو اس سال خاص کر سے پی ٹی اے کی بہت زیادہ ایپس کو نوٹسز گئے ہیں، کافی ایپس بین ہوئی ہیں اور کافی ایپس کو تھریٹس دیے گئے ہیں بین کرنے کے لیے. اس کو ہم اگر بگر پکچر کو لے کے دیکھیں تو اگر آپ فروری 2020 میں سٹیزنز پروٹیکشن اگینسٹ آن لائن ہارم رولز آئے تھے جو سوشل میڈیا رول بھی کہلاتے تھے، اور اس میں یہ تھا کہ سوشل میڈیا کمپنیز پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ آپ یہاں دفاتر کھولیں، آپ ڈیٹا جو ہے حکومت کے ساتھ شیئر کریں اور پھر دیگر جو آرڈرز ہیں گورنمنٹ کے اس کے ساتھ کمپلائنس زیادہ کریں. اس میں جب پروٹیسٹ ہوئی تو وہ سسپینڈ ہو گئے. ابھی جو ہے ان کا نیا ڈرافٹ بنایا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد سے کافی ایپس جس طرح بیگو لائیو ایک ایپ بین کی گئی، ٹک ٹاک کو تھریٹ کیا، پب جی ویڈیو گیم بین کی گئی، ابھی یوٹیوب کو بھی تھریٹس جا رہے ہیں. تو ہم اسے جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ سافٹ ٹارگیٹس پہلے جو ہے اس طرح کے ڈیٹنگ کے ایپس جن کو بلاک کرنا آسان ہو، کہنا کہ اس میں جو ہے غلط مواد ہے اس کو ہم بلاک کرتے ہیں، کمپنی جو ہے لوکلائز کریں، تو اس میں ایک ہی فنکشن ہے جو ہے لوگوں کا ملنا ایک سوشل میڈیا اپلیکیشن کی طرح ہی اپلیکیشنز ہیں یہ. لیکن اگر لوگ ان ایپس پہ نہیں ملیں گے تو اور ایپس پہ مل لیں گے، اس میں لوگوں کا مل جول تو نہیں روکے گا. تو مقصد جو ہے نہیں سمجھ آ رہا کہ پی ٹی اے کا یہ کیا ہے. تو اسے ہم یہی انفر کر سکتے ہیں کہ کوشش کریں کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کریں جس کے تحت ڈفرینٹ سوشل میڈیا ایپس اور کمپنیز کو پی ٹی اے فورس کرے کہ وہ کمپلائی کرے پاکستانی آرڈرز کے ساتھ. اگر وہ نہ کریں تو تھریٹ آف بین دیا جائے، اور اس میں پھر اظہار رائے پہ کافی امپیکٹ آئے گا. جیسے آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک پہ پولیٹیکل سپیچ کے اوپر بھی کلیمپ ڈاؤن بہت زیادہ ہو رہا ہے پی ٹی اے کی طرف سے، جو سوشل میڈیا کمپنیز کو نوٹسز جا رہے ہیں، گورنمنٹ ریکویسٹ جا رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی رپورٹس میں دیکھے جائیں. تو میرے خیال سے اسی ٹرینڈ کو آگے بڑھاتے ہوئے ان ایپس کے ساتھ جو ہے یہ کمیونیکیشن جاری ہوئی ہے. جی اسامہ، تو یہ کن قوانین کے نیچے حکومت اس طرح کے فیصلے کرتی ہے؟ بیکاز آبویسلی ہم جس طرح اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ ایک دن خبر آتی ہے کہ یہ ہو گیا. سو اٹ سیمز ایٹ ون لیول ویری آربیٹری. مگر کیا قوانین کے اندر کوئی اس طرح کی تفصیل موجود ہے جس سے ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کہہ سکیں کہ اچھا یہ قوانین ہیں، اس طرح کے رولز ہیں اور اس کی وجہ سے حکومت یہ فیصلے کر رہی ہے یا کر سکتی ہے؟
جی فی الحال صرف پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے جس کا سیکشن 37 ہے جو ڈیل کرتا ہے ان لافل آن لائن کانٹینٹ کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے بہت ویگ ٹرمینالوجی دی ہوئی ہے کہ مورالٹی اور ڈیسنسی، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ کس طرح ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کانٹینٹ مورل ہے کیا ڈیسنٹ ہے، کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سا کانٹینٹ مورل اور ڈیسنٹ ہے، اور اس کے اسٹینڈرڈس کیا ہیں، کہ کس یارڈ اسٹک کا استعمال ہوگا کہ ہم کہیں گے یہ کانٹینٹ ڈیسنٹ ہے یا انڈیسنٹ نہیں ہے۔ یہ بہت زیادہ سبجیکٹو ٹرمز ہے جو کہ ایک بندے کے لیے ڈیسنٹ کانٹینٹ کسی اور کے لیے انڈیسنٹ ہوتا ہے، اور اس کی انٹرپریٹیشن کرنا ایک دفتر کے ہاتھ میں جو ہے ایک بہت زیادہ رسکی بزنس ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے، کیونکہ اگر آپ اس طرح کے ڈیسیجنز لے کے ان قوانین کے تحت جو کہ بہت ویگ ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں، اس کا ابیوز بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کے ایپس جو ہے بین ہو رہے ہیں، اور پھر یوٹیوب جو دنیا کی سب سے بڑا ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ہے، اس کو 2 دفعہ جو ہے پی ٹی اے کی طرف سے تھریٹس گئے ہیں، پچھلے ہفتے بھی اور اس ہفتے بھی، کہ obscene اور امورل کانٹینٹ ہٹایا جائے۔ لیکن اگر آپ یوٹیوب کے کمیونٹی گائیڈ لائنز دیکھیں تو اس کے تحت آلریڈی جو ہے نیوڈیٹی جو ہے الاؤڈ نہیں ہے، والگر زیادہ جو کانٹینٹ ایکسپلیسٹ نیچر کا ہوتا ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے یوٹیوب میں۔ تو ابھی سمجھ نہیں آ رہی، اور نہ تو پی ٹی اے اس بارے میں ٹرانسپیرنٹ ہو رہا ہے کہ کس قسم کے اسٹینڈرڈز اپلائی کیے جا رہے ہیں اور جن کے تحت اس طرح کے ایکشنز لیے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ آربیٹری نظر آتا ہے، اور پبلک کو نوٹس میں تبھی آتا ہے جب بین ہو جاتا ہے، اس سے پہلے کوئی ٹرانسپیرنسی پی ٹی اے کی طرف سے نہیں آتی۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ اسامہ، آپ نے ہم سے بات کی۔ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ڈیپ سی فشنگ کی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ گہرے پانیوں کے اندر ماہی گیری یعنی ڈیپ سی فشنگ کی اجازت دی جائے گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وفاقی حکومت نے پاکستان کی سمندری حقوق کے اندر جو خصوصی معاشی زون میں اجازت دی ہے کہ بڑے پیمانے پہ ڈیپ سی فشنگ کو فروغ دیا جائے گا، اور اسی مقصد کے لیے چند روز قبل چین سے 12 جدید ڈیپ سی ٹریلرز کراچی پہنچ گئے ہیں۔ ماہی گیروں کے حقوق کے کام کرنے والی جو تنظیم ہے فشر فوک فورم، اس نے اس اقدام کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ ایسے فیصلے کرنے سے پاکستان کی جو سمندری حدود ہیں اس کے اندر مچھلیوں کے خاتمے کا بھی خدشہ ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی شاہ صاحب، یہ چیئرمین ہے فشر فورم کے۔ ویلکم ٹو دا شو شاہ صاحب۔ شاہ صاحب ہمیں بتائیے گا کہ یہ کیوں خدشات ہیں آپ کو، اور آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں جو یہ چین سے ٹرالرز آئے ہیں ڈیپ سی فشنگ کے لیے، اور جو حکومت کا فیصلہ ہے؟ یہ اصل میں یہ ہے کہ ہم شروع سے بلکہ جو ہے 82 سے ڈیپ سی فشنگ پالیسی بنا کر جو ہے وہ غیر ملکی ڈیپ سی ٹرالرز کو لائسنس جو ہے وہ آئے دن دیتے رہتے ہیں، مگر چند سالوں سے جو ہے ڈیپ سی ٹرالرز کو لائسنس اس لیے نہیں دیے گئے، انہوں نے ٹینڈر میں نکالے تھے، مگر وہ ڈیپ سی ٹرالرز اس لیے نہیں ہے۔ پاکستان کے حدود میں، سمندری حدود میں مچھلی کا اسٹاک جو ہے وہ ناپید ہو چکا ہے، اس لیے جو ہے وہ ٹرالرز جو ہے وہ نہیں آتے ہیں۔ مگر آپ یہ سب کو علم ہونا چاہیے کہ پاکستان کی کوسٹ لائن جو 1050 کلومیٹر پر مشتمل ہے، اور اس میں جو ہے وہ کوئی 30 لاکھ ماہی گیروں کی پاپولیشن ہے، جس میں سے 10 لاکھ ماہی گیر ڈائریکٹ جو ہے وہ فشنگ کرتے ہیں۔ تو کیونکہ اس 30 لاکھ ماہی گیروں کا ذرائع معاش جو ہے وہ فشنگ ہے۔ اگر سمندر میں مچھلی ہوگی تو ان کا روزگار اچھا ہوگا، اگر سمندر میں مچھلی نہیں ہوگی تو ان کا روزگار نہیں ہوگا، یہ بھوک اور بدحالی کا شکار ہوں گے۔ تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ پرائرٹی اپنے ملک کے ماہی گیروں کو دے، کیونکہ ماہی گیر جو فشنگ کرتے ہیں وہ مچھلی کی صورت میں ملک کو خوراک بھی مہیا کرتے ہیں، اور یہی مچھلی جو ایکسپورٹ ہوتی ہے اس سے جو ہمارا ملک جو ہے وہ زرعی مبادلہ بھی کماتا ہے۔ تو ہمارے ملک کو، ہماری ریاست کو جو ہے، جو فشرمین ہیں، جو یہاں کے باشند ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، ان کو جو ہے وہ ترجیح دینی چاہیے، ان کو جو ہے وہ فروغ دینا چاہیے، تاکہ اور روزگار کو جو ہے
मछली को सस्टेनेबल करना चाहिए, ताकि जो है ये माहीगिरी करके जो है अपना भी रोजगार हासिल करें और उस मुल्क को भी ज़र मुबादला दें। शाह साहब, तो ये बताइएगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि हम किस तरह हुकूमत को किस किस्म के इक़दाम करने चाहिए कि जो मछली है वो ज़रा ज़्यादा हो, उसको फ़रोग दें, उसके बाद फिर डीप सी फिशिंग की बात करें। आपकी बातों से तो लग रहा है कि पहला मसला ये है कि मछली भी कम पड़ रही है, इसका क्या हल है? जी बिल्कुल, इसका हल बिल्कुल सीधा है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं ना, हम तो जब शुरू से कह रहे थे कि भाई हमारे समुद्र से मछली के जो जखायर हैं, जो फिश स्टॉक है, वो तेजी से डिक्लाइन हो रहे हैं। जब डीप सी ट्रायल्स चल रहे थे उस वक्त हम जो है वो ये डिमांड कर रहे थे कि भाई हमारे स्टॉक कम हो रहे हैं, इसलिए जो है वो ओवर फिशिंग न की जाए। वो चाहे जो है लोकल फिशरमैन हो या जो है वो गैर मुल्की ट्रालर हो, जो है हमें तो पहले गैर मुल्की ट्रालर को फौरन जो है वो बंद करना चाहिए, ताकि हम अपने फिश स्टॉक को जो है वो मेंटेन कर सकें। पर शाह साहब, अगर पिछले चंद सालों से आप खुद कह रहे हैं कि उनको इजाजत नहीं मिल रही थी, तो फिर क्यों ये मसला बेहतर नहीं हुआ? पिछले चंद सालों में आप कह रहे हैं कि वो नहीं, उनको इजाजत दी जा रही थी, मगर फिर भी लग नहीं रहा आपकी बातों से कि कोई फर्क पड़ा है। बहुत सारे फैक्टर है ना, और फिशिंग के और मछली के स्टॉक के कम होने के। एक तो जो ना वो जो मेरीन पोल्यूशन है, फिर जो है वो दरिया सिंध का पानी जो है वो समंदर में न जाना, ये सारे जो है ना मैंग्रोव के जंगलात का कम होना, ये सारे फैक्टर हैं जो स्टॉक को कम कर रहे हैं। फिर माजी में जो डीप सी ट्रायल्स की वजह से इतनी तबाही हुई है कि जो है वो मछली का जो स्टॉक है वो बड़ी तेजी के साथ जो है वो डिक्लाइन हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट ने FAO के साथ मिलकर 2009 से लेकर 2016 में जो है ना वो फिश स्टॉक सर्वे किया था, और गवर्नमेंट की ये फाइंडिंग्स है कि हमारे मुल्क की जो फिशरीज है वो कोलैप्स हो चुकी है। 70% से लेकर 90% हमारा फिश स्टॉक जो है वो कम हो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में हमें चाहिए कि हम इंडस्ट्रियल फिशिंग को रोकें और सस्टेनेबल स्मॉल स्केल लेवल की जो है फिशरीज को तरजीह दें, ताकि जो हम अपने स्टॉक को मेंटेन कर सके, अपने स्टॉक को जो है वो बढ़ा सकें। तो जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें जो है वो हमें डीप सी फिशिंग पॉलिसी बनाकर हमें डीप सी ट्रायल्स को लाइसेंस नहीं देनी चाहिए, उनको इजाजत नहीं देनी चाहिए। मगर मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अभी डीप सी फिशिंग पॉलिसी मंजूर नहीं हुई है, अभी बनी है, उसका जायजा ले रहे हैं। मगर डीप सी पॉलिसी से पहले ही पता नहीं कौन से हाथ हैं कि जो है वो 12 चाइनीज ट्रालर जो है ना वो गुज़िश्ता 15-20 दिन से कराची पोर्ट के साथ जो चाइना पोर्ट है वहां पर जो उन्होंने एंकर कर दी हैं, जो इलीगल तरीके से बुलाए गए हैं। क्योंकि ट्रालर आप उस वक्त तो नहीं बुला सकते हैं जब तक डीप सी पॉलिसी मंजूर ना हो, फिर जो है ना वो उनको लाइसेंस न दिए जाए, तब तक आप ट्रालर को नहीं बुला सकते हैं। मगर पॉलिसी मंजूर हुई नहीं है, लाइसेंस इशू हुए नहीं है, उससे पहले ट्रालर जो है ना आके खड़े हो गए, इसलिए हमारे खदशात बढ़ गए हैं। हमें पता है अगर डीप सी फिशिंग पॉलिसी मंजूर करके इस किस्म के ट्रालर्स को, गैर मुल्की ट्रालर्स को लाइसेंस दिए गए और उनको खुली छूट दी गई, तो जो है वो हमारा फिश स्टॉक मजीद जो है ना वो डिक्लाइन होगा, तबाह होगा। इससे लाखों माइग्रों का जो है ना माशी कत्ल। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो सेम टाइम।